औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपकी खिदमत में जलसा सालाना की बरक़ात और तबलीग का मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं और हमारे पास यहाँ हमारे मेहमानान ख़ुसूसी मौजूद हैं, हमारे मुरब्बियान मौजूद हैं। सबसे पहले मुबारक तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इलियास मुनीर साहब हाज़िर हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा सालाना का तबलीग के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। ये सूरह अल-माइदा की 68वीं आयत है। इसका उर्दू तर्जुमा है, ए रसूल अच्छी तरह पहुँचा दे जो तेरे रब की तरफ से उतारा गया है, और अगर तूने ऐसा ना किया तो गोया तूने उसके पैगाम को नहीं पहुँचाया, और अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा। यकीनन अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। इलियास मुनीर साहब, इस आयत के हवाले से तबलीग बहुत अहम ज़िम्मेदारी है और जैसा सालाना का भी तबलीग के साथ ताल्लुक़ है, इस पर हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत में मज़मून को अल्लाह ताला ने उमूमी रंग में बयान फरमाया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि तू पैगाम को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर, और यहाँ तक फरमाया कि अगर तू ऐसा ना कर, ऐसा तूने ना किया तो गोया तूने अपने मिशन को ही पूरा नहीं किया। तो इस एतबार से हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे हर काम में, हमारे हर प्रोग्राम में असल मकसद तबलीग का हो, अल्लाह ताला का पैगाम हम पहुंचा रहे हैं। और जहाँ तक जलसा सालाना का ताल्लुक़ है तो उसकी बुनियाद रखते हुए भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यही मज़मून पेश नज़र रखा है और इस आयत में भी ये मज़मून मौजूद है। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मतलब यह है कि तबलीग करोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे और किस्म के लोग आएंगे, उनमें से शर भी पैदा हो सकता है, लेकिन तुझे ज़मानत देते हैं कि उस लोगों के झमघटे में भी तुझे हर किस्म की हिफाजत और किस्मत की हम ज़मानत देते हैं। चुनाचे जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इरशाद पढ़ते हैं, जो जलसे बुनियाद रखते हुए आपने इरशाद फरमाया, तो फरमाया कि इस सिलसिले की बुनियादी ईंट खुदा ताला ने अपने हाथ से रखी है और इसके लिए कौमें तैयार जो अनकरीब इसमें आ मिलेगी। अब इसमें वाज़ेह तौर पर ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया है कि ये जलसा जो है ये तबलीग का ज़रिया और मुजिब होगा, और इसके ज़रिए से सिर्फ़ अपने माहौल में ही नहीं बल्कि आलमगीर सतह पर तबलीग के सामान होंगे और तबलीग का मिशन जो है वो फैलेगा। फिर एक और पहलू है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इस जलसे का फ़ायदा इस जलसे में ये भी होगा कि हर एक नए साल जिस कदर नए भाई इस जमात में दाखिल होंगे, वो तारीख़ मुकर्ररा पर हाज़िर होकर अपने पहले भाइयों के मुँह देख लेंगे और रूशनासी होकर आपस में रिश्ता तवद्दुद व तारुफ़ तरक्की पजीर होता रहेगा। गोया हमारा जलसा सालाना साल भर की तबलीगी काविशों का आईनादार है। यहाँ इस मौके पर पता चलता है कि कितने लोग अहमदी हुए, कितने अहबाब तक पैगाम पहुँचा, और वो यहाँ पे हाज़िर होते हैं इस मौके पर, और फिर उनका तारुफ़ होता है और इस तरह से पता चलता है कि तबलीग का सिलसिला किस हद तक किस कामयाबी के साथ जारी है। नाज़रीन इकराम, हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जलसे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उसकी बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वो एहसास तो आगे कैमरे के ज़रिए उस तरह नहीं पहुँचाया जा सकता। बहरहाल मुबारक तनवीर साहब, बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जो जलसा सालाना की वजह से तबलीगी नुक्ता निगाह से पैदा होते हैं, उन पर कुछ रोशनी डालने की तबलीग बराह रास्त जलसा सालाना के साथ किस तरह जुड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही जो बरादर इलियास मुनीर साहब ने
فرمایا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جلسہ سالانہ کی بنیاد پہ اشتہار شائع کیا 7 دسمبر 1892 کو، اس میں حضور نے فرمایا کہ اس کی برکات میں سے یا اہم ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تدابیر حسنہ جو ہیں وہ پیش کی جائیں، ان پہ غور کیا جائے۔ تو ایک بہت بنیادی چیز جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسی اشتہار میں تحریر فرما دی، وہ تھا تبلیغ کا کام یورپ اور امریکہ میں۔ اور یہ اس وقت آپ نے تحریر فرمایا جب کہ بھی ہندوستان میں بھی کوئی ایسا خاص اس کا اثر یا کیا بھی بنیاد ہی پڑنی تھی۔ تو اس ابتدائی اشتہار میں ہی آپ نے خدا تعالیٰ کی جو رہنمائی تھی اس کے تحت یہ باندھ دیا جلسے کو کہ اس جلسہ کے ذریعہ ہوگا کیا کہ اسلام ہندوستان میں نہیں بلکہ اس ایشیا سے نکل کر اس جلسہ کی برکت سے یورپ اور امریکہ میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو پھیلا دے گا۔ تو آج وہ برکت جو اس وقت تحریر کی گئی ہم سارے اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور ایک ایک حرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایسے ہم سچا ہوتا عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر روح وجد میں آتی ہے اور وہ درود نکلتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے۔ اب مختلف واقعات ہیں جو سال بھر میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور تبلیغ کے یہاں جو مواقع فراہم ہوتے ہیں وہ لوگ کون سے تاثرات لے کر جاتے ہیں اور کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں۔ طاہر صاحب آپ اس معاملے میں کچھ روشنی ڈالیں کیونکہ آپ اس کام میں کافی ایکٹیو ہیں تبلیغ کے معاملات میں جلسہ سالانہ میں۔ سیدنا مقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ آج اس نظارے کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مختلف قومیں اس فیض کے چشمے سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں اور اپنی جھولیاں بھر بھر کر واپس لوٹ کر جاتی ہیں، اور جلسہ سالانہ پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز سے شرف ملاقات حاصل کر کے وہ اپنی مرادیں پوری کرتی ہیں۔ وقت کی مناسبت سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ملک کے اٹارنی جنرل یہاں پر تشریف لائے، حضور سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ساتھ ان کی ملاقات تھی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیٹھ جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے صدران اور وزراء کا کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے، آج میں اس شخصیت کا استقبال کر رہا ہوں جو دنیا کا بھی اور دین کا بھی بادشاہ ہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور جب واپس گئے ہیں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ تاثر دیا، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت گناہ گار پاتا ہوں، لیکن جب سے جلسے سے ہو کر آیا ہوں میرے دل میں امید کی ایک کرن سی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کرن یہ ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرے پیارے کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے اس سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اگر تو میرے اعمال نامے میں کوئی نیکی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو یہ نیکی ضرور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے ملک سے خاتون یہاں پر تشریف لائیں، ان کی والدہ کو کینسر تھا۔ جلسہ کے موقع پر وہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں ملاقات کے دوران کھڑی ہوئیں اور روتی چلی گئیں، اور رو کر بتانے لگیں کہ میری والدہ ڈاکٹر ہیں، ان کو کینسر ہے اور وہ کام چھوڑ چکی ہیں۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ اللہ فضل فرمائے گا، اور ان کے لیے ادویات تجویز کر کے ان کو بتائیں کہ یہ آپ ان کو دیں، میں دعا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسے کی برکت سے حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کی والدہ 6 ماہ کے اندر صحت یاب ہو کر اپنے جاب پر واپس چلی گئی۔ الحمدللہ۔ یہ قومیں آ رہی ہیں اور اس فیض کو حاصل کر رہی ہیں، یہ خدا کی بات ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی۔ یعنی روحانی شفا اور جسمانی شفا دونوں خدا تعالیٰ نے یہاں خلیفہ کے ہاتھ پر جوڑ دیا۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے لیے کچھ احساسات جلسے کے اکٹھے کیے ہیں، آئیے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں۔ پہلے
وجہ سے وہ احساسات اگر بعد میں ممکن ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے. فی الحال طاہر صاحب جو MTA ہے یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑا احسان ہے جماعت احمدیہ پر, اور اس کے ذریعے سے بھی بہت تبلیغ کا کام پھیلا ہے, اور اس پر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ کون کون سی کامیابیاں یہاں جو جلسے ہوتے ہیں اور MTA پر نشر کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ کون سی تبلیغی باتیں جڑی ہیں؟ سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا اسمعوا صوت السما جال مسیح نیز بشنو عظمی آمد امام کامگار. آج یہ پیش گوئی بڑے عظیم الشان رنگ میں MTA کے ذریعے سے پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نور کی شمع آسمان کی طرف جاتی ہیں اور وہاں سے لوٹ کر ساری دنیا میں, سارے بر اعظموں میں تمام قوموں کو سیراب کرتی چلی جا رہی ہیں. لوگ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے اگر انہیں زبان نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا مبارک چہرہ دیکھ کر ہدایت پا رہے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. ایک ملک میں ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ایک پگڑی والے بزرگ ہیں, اور خواب میں کوئی بزرگ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم اگر ان سے دعا کرواؤ تو تمہاری اولاد ہو سکتی ہے. اور 8-9 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ فلاں جگہ ٹی وی پر کوئی بزرگ آتے ہیں. چنانچہ وہ جماعت احمدیہ کے سینٹر میں آئیں اور MTA دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگیں, حضور کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہنے لگی یہی وہ بزرگ ہیں, ان کو فوری طور پر میری طرف سے خط لکھیں کہ میں نے یہ خواب دیکھی. ان کی طرف سے خط لکھا گیا. حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ان کو جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور آپ کو اولاد عطا کرے گا. 1 سال کے اندر خدا تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا ہے, اور وہ خاتون اب یہ کہتی ہیں کہ یہ اس بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا. MTA کے ذریعے سے وہ چہرہ اس خاتون نے دیکھا ہے. یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. دنیا کی قومیں دیکھتی چلی جا رہی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو MTA دیکھ رہے ہیں جو کہ احمدی نہیں ہیں, لیکن MTA کے ساتھ ان کی ایسی پیاری محبت ہے کہ وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں جب ملیں. ایک دوست یہاں پر آئے, ایک ملک سے تشریف لائے جلسہ سالانہ کے موقع پر, جو دہریہ تھے. MTA وہاں پر دیکھتے رہے, یہاں پر آئے تو کہنے لگے میں نے سب پروگرام دیکھے ہیں لیکن ایک پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں, یہ جو صبح کے وقت جلسے میں آپ صبح سویرے اکٹھے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں, یہ کیا ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کل اتوار ہے, کل بھی تہجد ہوگی تو آپ آئیں, تو تہجد شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ گئے. انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے رہے. تہجد پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, درس سنا. اس کے بعد جب میں نے ان سے تاثرات پوچھے تو کہنے لگے کہ وہ دہریہ پن جو آج تک میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ اس نماز نے دھو دیا ہے. تو یہ MTA کی برکت ہے, اس جلسے کی برکت ہے جس سے یہ قومیں فیض پاتی چلی جا رہی ہیں. جیسا کہ تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا کے ہاتھ سے شروع ہونے والا کام ہے. کہاں وہ 75 افراد جلسے میں, اور کہاں آج ایک ملک سے 80-100 افراد کے وفود جلسے میں شامل ہو رہے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین کرام, پھر سے کوشش کرتے ہیں جو احساسات ہم نے آپ کے لیے جلسہ سالانہ میں کچھ احباب کے اکٹھے کیے ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں.